सर्दियों के दिन थे और हल्की हल्की धूप ने हर तरफ डेरा डाल रखा था। सुल्तान अपने महल के बैरूनी हिस्से में तख्त पर बैठे थे। हाल ही में वो फौज की सिपा सलार से मुलाकात करके फारिग हुए थे। तभी उन्हें पहरेदार ने इत्तला दी कि रियाया में से एक शख्स सुल्तान से मिलने आया है। सुल्तान ने ख्याल किया कि ये कोई फरियादी है, इसलिए वो उठकर अपने दरबार की जानिब जाने लगे, लेकिन पहरेदार ने कहा कि हुजूर, मैंने उससे पूछ लिया है, वो शख्स कोई फरियादी नहीं है और आपके पास कोई फरियाद लेकर नहीं आया। वो तो बस आपको सलाम करने और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया है। पहरेदार की इस बात से सुल्तान थोड़ा हैरान हुए कि आखिर कौन शख्स है और किस बात का शुक्रिया अदा करने आया है। लेकिन पहरेदार को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था। उसने कहा कि हुजूर, मैंने उससे पूछा तो है, लेकिन वो आदमी खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है और जो कुछ कहना चाहता है आप ही से कहेगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसे आपके पास भेज देता हूँ। महल का ये हिस्सा अगरचे लोगों से मिलने के लिए मखसूस नहीं था, इसलिए सुल्तान उठकर दरबार की जानिब चल दिए और पहरेदार को हुक्म दिया कि आने वाले शख्स को दरबार में भेज दिया जाए जो फरियादियों के लिए मखसूस है। सुल्तान जो ही दरबार में दाखिल हुए, पहरेदार का बताया हुआ शख्स भी दरबार के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। ये एक नौजवान उम्र का आदमी था और उसके दांत दूर से ही सुल्तान को नजर आ रही थी। वजह यह थी कि उसके चेहरे पर बड़ी ही खुली हुई मुस्कुराहट थी। वो अपनी खुशी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। सुल्तान को उसे देखकर बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अपनी रियाया के लोगों को खुश देखना ही तो सुल्तान का मकसद था। अब सुल्तान इंतजार में थे कि ये शख्स आगे बढ़कर सुल्तान को वजह बताए जिसके लिए ये सुल्तान से मिलने आया था। ये शख्स तेजी से आगे आया और उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ बड़ा सा बर्तन झुक कर नीचे रख दिया। ऐसा लगता था कि उस बर्तन के अंदर कुछ पानी जैसी चीज है। बर्तन नीचे रखने की कोशिश में उस बर्तन में मौजूद माया थोड़ा सा छलक गया और सुल्तान ने देखा वो दूध था, खालिस और सफ़ेद दूध। उस शख्स ने सुल्तान को सलाम किया और कहने लगा, ए मेरे सुल्तान, आप बेहद अजीम हैं। आप जैसा हुक्मरान किस्मत वालों को नसीब होता है। जब से आपने इस सल्तनत की बागडोर संभाली है, हम गरीबों के तो दिन ही पलट गए हैं। ना सिर्फ आप हमारी माली मदद करते हैं, बल्कि अब ये जो मदद का नया तरीका आपने निकाला है, ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे ऐसे गरीब लोग जो अपने बच्चों के लिए आधा किलो दूध भी मुश्किल से खरीद पाते थे, अब रोज़ाना 5 किलो दूध अपने बच्चों के लिए घर ले जाते हैं, और ये सब कुछ आपकी ही बदौलत है। सुल्तान ने जब ये सुना तो उन्हें हैरत का झटका लगा। उन्हें उस शख्स की बात समझ नहीं आई। उन्होंने तो शहर में मुफ्त दूध की तकसीम का कोई बंदोबस्त नहीं किया था, तो फिर ये शख्स क्या बात कर रहा था। सुल्तान ने उस शख्स से कहा, तुम ज़रा खुलकर वजाहत करो मेरे भाई। अगर तुम ये दूध कहाँ से लेकर आ रहे हो, आखिर तुम ये दूध कहाँ से लेकर आ रहे हो, और इसमें मेरा कौन सा हाथ है जो तुम मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हो। मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई। सुल्तान की बात सुनकर वो शख्स मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं जानता हूँ कि इसके पीछे आप ही हैं कि शहर में एक गवाला 1 किलो दूध के पैसे लेकर पूरा 5 किलो दूध हम गरीबों को दे रहा है। भला वो खुद ऐसा थोड़ी ना करेगा। लाजमी बात है कि उसे आपने हुक्म दिया है कि चोरी छुपे हम लोगों की मदद की जाए। आपकी मदद के इस तरीके ने मेरे दिल को जीत लिया है और मैं आज आपको शुक्रिया अदा करने के लिए दूध लेकर सीधा आपके पास आया हूँ। मेरे बच्चे बेहद खुश हैं कि वो रोज़ाना उन्हें इस कदर दूध नसीब हो रहा है। दरहकीकत ये उस गवाले की नहीं, आपकी मेहरबानी है। उस शख्स की ये बात सुनकर सुल्तान के कान खड़े हो गए थे। ये हकीकत थी कि सुल्तान ने किसी गवाले को हुक्म नहीं दिया था कि वो 1 किलो दूध के पैसों के बदले 5 किलो दूध लोगों में तकसीम करे। सुल्तान के पास लोगों की मदद के दूसरे तरीके थे। ये तरीका उनके जहन में पहले नहीं आया था, मगर उस शख्स की बात सुनकर सुल्तान खटक गए कि आखिर ये गवाला कौन है और वो कैसे 1 किलो दूध के पैसों में 5 किलो दूध फरोख्त कर रहा है। उसमें उसे क्या बचत हो रही है। अगर तो कोई अमीर कबीर शख्स ये अमल करे तो अकल तस्लीम करती है कि उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन एक गवाला अपने पेशे के लिहाज से बड़ी मुश्किल से गुसर बसर करता है, तो फिर उस गवाले को 5 किलो दूध 1 किलो दूध के पैसे में देकर क्या फ़ायदा हो रहा है। सुल्तान को इस बात ने थोड़ा सा हैरान कर दिया। आने वाला शख्स मुसलसल सुल्तान की तारीफ़ें करता रहा और उनका शुक्रिया अदा करता रहा। सुल्तान समझ गए ये सादा लोही इंसान है, इसे गवाले के 5 किलो दूध फरोख्त करने के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो बस यही जानता है कि ये सुल्तान ने किया है, लेकिन सुल्तान ने बेहतर समझा कि उस शख्स की गलत फहमी दूर कर दी जाए। इसलिए सुल्तान ने उससे कहा
کہ جو گوالا 1 کلو دودھ کے پیسوں میں 5 کلو دودھ دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، میں لوگوں کی مدد دوسرے طریقے سے کرتا ہوں۔ سلطان کی یہ بات سن کر وہ شخص تھوڑا سا حیران ہو گیا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسے یقین نہیں آیا، اس لیے اس نے سلطان کو سلام کیا اور اپنا دودھ والا برتن اٹھا کر چل دیا۔ اس شخص کے جاتے ہی سلطان نے بھیس بدلا اور وزیر کو ساتھ لے کر وہ شہر جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر وہ کون سا گوالا ہے جو اتنا سستا دودھ فروخت کر رہا ہے۔ جب تک سلطان اس معاملے کی تہہ تک نہ پہنچ جاتے انہیں چین نہیں آنے والا تھا، اس لیے جلد ہی وزیر کے ہمراہ سلطان اس بازار میں جا پہنچے جہاں اس مشہور گوالے کی دکان تھی۔ دوسری دکانوں کے بیچ میں ہی اس گوالے کی چھوٹی سی دکان تھی۔ اس کے باہر ایسا رش تھا مانو مفت میں کوئی چیز مل رہی ہو۔ چھوٹے بڑے جوان اور خواتین سبھی قطاروں میں کھڑے گوالے سے دودھ خریدنے کے لیے منتظر تھے۔ سب کے ہاتھوں میں بڑے بڑے برتن تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ سب وافر مقدار میں دودھ لے کے جاتے ہیں۔ سلطان ابھی اسی قطار میں شامل ہو گئے تھے، چونکہ ان کا بیس بدلا ہوا تھا تو انہیں کسی نے نہ پہچانا۔ گوالا دکان میں بیٹھا لوگوں کے برتن بھر بھر کر دیے جا رہا تھا۔ سلطان نے قطار میں موجود ایک شخص سے سلام و دعا کی اور اس سے پوچھا، اے میرے بھائی، آخر اس دکان کے باہر اتنا رش کیوں ہے؟ میں تو اس بازار میں کچھ اور خریدنے آیا تھا، لیکن اس رش کو دیکھ کر میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں۔ میں بھی خریدنا چاہتا ہوں جو کچھ آپ لوگ لے جا رہی ہیں، لیکن مجھے اس کا راز تو بتاؤ کہ یہ اتنا رش کس وجہ سے ہے۔ سلطان نے جس شخص سے سوال کیا تھا اس نے مڑ کر سلطان کو بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا، تمہیں نہیں معلوم؟ کئی دنوں سے یہ گوالا صرف 1 کلو دودھ کے پیسوں میں پورا 5 کلو دودھ ہمارے برتنوں میں ڈال دیتا ہے۔ اتنا نیک اور رحم دل گوالا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو لوگوں نے باقی سارے گوالوں سے دودھ لینا چھوڑ دیا ہے اور سب کے سب صرف اسی سے ہی دودھ خرید رہے ہیں۔ ہم سب بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اس قطار میں لگ جاتے ہیں اور دودھ لے کر ہی گھر جاتے ہیں۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے یہاں قطار میں لگنے کا۔ اب بس اپنی باری کا انتظار کرو اور 1 کلو دودھ کے پیسوں میں وافر مقدار میں دودھ حاصل کرو۔ اب سلطان کو یقین ہو گیا کہ ان کے پاس آنے والا شخص جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ واقعی گوالا اتنا سستا دودھ بیچ رہا تھا، لیکن آخر اسے کیا مجبوری تھی؟ اس بات کا جواب تو صرف گوالا ہی دے سکتا تھا، کیونکہ سلطان کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ سلطان قطار میں کھڑے رہے اور اپنی باری آنے کے منتظر رہے۔ بڑی ہی دیر کے بعد سلطان کی باری آئی۔ گوالے نے پھرتی سے سلطان کے برتن میں بھی 5 کلو دودھ انڈیل دیا اور سلطان سے صرف 1 کلو دودھ کے پیسے مانگے۔ سلطان نے جیب سے دینار نکال کر اس شخص کے حوالے کر دیے اور موقع کا فائدہ اٹھاتی سلطان نے سوچا کہ میں اس گوالے سے پوچھ لیتا ہوں آخر یہ اتنا سستا دودھ کیسے بیچ رہا ہے۔ سلطان نے اس کے حوالے سے کہا، اے میرے بھائی، آپ نیک دل انسان ہیں جو اتنا سستا دودھ ہم غریبوں کو فروخت کر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اتنا سستا دودھ بیچ کر آپ خود منافع کیسا رکھتے ہیں؟ آخر کو آپ کے بھی تو گھر میں بچے ہوں گے اور آپ کو بھی گزر بسر کرنا ہوگی، تو پھر آپ اتنا سستا دودھ کیوں فروخت کرتے ہیں؟ سلطان کی بات نے گوالے کو چونکا دیا۔ اس نے نظر بھر کر سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، میں یہ سب اپنی مرضی سے کرتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں۔ اگر تمہیں دودھ لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ میرا وقت خراب مت کرو، اپنے پیچھے آنے والوں کو موقع دو۔ اس شخص کے اس روکھے جواب نے سلطان کو حیران کر دیا۔ اگر تو یہ شخص لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہاں بیٹھا تھا تو پھر اسے اتنی بے رخی سے بات کرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ سلطان نے تو اس کی تعریف ہی کی تھی۔ یہ بات سلطان کو کھٹ گئی اور انہیں محسوس ہوا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ یہ شخص جو اچھائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی مفاد پوشیدہ ہے۔ اس مفاد کا پتہ لگانا سلطان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اب تک کے تجربات سے وہ اندازہ کر چکے تھے کہ ایسا کوئی شخص جو ظاہری طور پر لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہے، اکثر اوقات وہ پیٹھ پیچھے انہی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سلطان نے دودھ کا ڈول اٹھایا اور چپ چاپ قطار میں سے باہر نکل کے ان کے ذہن میں ایک ترکیب بھرپ رہی تھی۔ قطار سے نکلتے ہی سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ جب یہ گوالا اپنا کام ختم کر کے اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور وہ جگہ، احاطہ یا ڈیرا
جس میں اس شخص نے اپنی بھینسیں باندھ رکھی ہیں اس کا پتہ لگایا جائے، تاکہ سلطان اگلے دن وہاں جا کر دیکھ سکے کہ آخر یہ شخص دودھ میں پانی ملاتا ہے یا اس کی بھینسیں واقعی اتنا زیادہ دودھ دیتی ہیں کہ اسے وافر مقدار میں بانٹنا پڑتا ہے۔ سلطان بس اس سارے قصے کا اصل راز جاننا چاہ رہے تھے، اور اس کے لیے اس گوالے کی رہائش گاہ کا پتہ ہونا بہت ضروری تھا۔ وزیر جانتا تھا کہ سلطان کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، اس لیے مناسب جگہ دیکھ کر وزیر گوالے پر نظر رکھ کر بیٹھ گیا۔ سلطان تو محل کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن شام ڈھلے تک گوالا 5 کلو دودھ فروخت کرتا رہا اور لوگ برتن بھر بھر کر دودھ گھر لے جاتے رہے، مگر مغرب سے کچھ دیر قبل اس شخص نے اپنا برتن خالی کر لیا اور دکان سمیٹ کر ایک جانب کو چل دیا۔ وزیر سمجھ گیا کہ یہ شخص اپنی رہائش گاہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے وہ مناسب فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ اس شخص کی رہائش گاہ اور جانوروں کا ڈیرا شہر سے باہر کی جانب تھا۔ جب وزیر نے اس کی رہائش گاہ دیکھی تو چونک اٹھا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی سوالات نمودار ہوئے۔ اس نے سوچا کہ سلطان تو اس شخص کی بھینسوں کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ کل صبح جب یہاں پر تفتیش کے لیے آئیں گے تو انہیں بھینسوں کی بجائے کیا چیز نظر آئے گی۔ جو کچھ وزیر نے دیکھا اس نے اسے بے حد پریشان کر دیا، اور وہ جلد از جلد سلطان کو اس کی اطلاعات دینا چاہتا تھا، اس لیے دبے قدموں سے واپس ہو لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آواز گوالے تک پہنچے اور وہ اپنا راز فاش ہونے کے ڈر سے کہیں فرار ہو جائے۔ اس گوالے کی تو کوئی اور ہی کہانی تھی۔ احاطے میں جو جانور وزیر نے دیکھے تھے اس نے وزیر کے ہوش اڑا دیے تھے۔ رات گئے اس شخص کی رہائش گاہ سے وزیر واپس آیا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت سلطان کو بتا ڈالے کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے، اس لیے اس نے سلطان سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ سلطان خود بے چینی سے وزیر کی واپسی کے منتظر تھے کہ وہ کیا خبر لاتا ہے، اس لیے دیر رات بھی سلطان نے وزیر سے ملاقات کی۔ وزیر نے گوالے کی رہائش گاہ اور احاطے میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سلطان کے گوش گزار کر دیا۔ سلطان جیسے جیسے سنتے جا رہے تھے ان کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ آخر وزیر کیا رہا ہے۔ اگر تو انہیں وزیر کی عقل مندی پر پورا بھروسہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتے کہ احاطے میں ایسے جانور بھی موجود ہو سکتے ہیں جو وزیر بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ گوالا دودھ فروشی کے پیچھے کوئی گھناؤنا کھیل رچا رہا ہے، جس کا پردہ فاش کیا جانا بے حد ضروری ہے۔ وزیر نے جب بادشاہ کو ساری اطلاع دے دی تو اجازت طلب کی۔ سلطان سخت بے چین ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر اس کہانی کا اصل پہلو کیا ہے۔ سوچتے سوچتے بالآخر انہوں نے ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ اب اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے انہیں صبح کا انتظار کرنا تھا۔ سلطان نے جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنا شروع کر دی، کیونکہ جو کچھ انہوں نے سنا تھا اس کے بعد نیند آنا ناممکن تھا۔ صبح سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی سلطان نے تیاری پکڑ لی اور ان کے ساتھ ان کے سپاہی اور وزیر بھی تھے۔ یہ قافلہ خاموشی سے اس گوالے کی رہائش گاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جانتے تھے کہ دودھ کا کاروبار کرنے والا الصبح اٹھنے کا عادی ہوگا اور صبح ہی دودھ لے کر شہر پہنچ جاتا ہوگا، اس لیے اس کا راز فاش کیے جانے کے لیے صبح کا وقت بہترین تھا۔ گوالے کی رہائش گاہ شہر سے کافی دور تھی، لیکن تیز رفتار گھوڑوں کی مدد سے یہ قافلہ جلد ہی وہاں تک جا پہنچا۔ لیکن سلطان نے یہ احتیاط کی کہ اپنے گھوڑے اس گوالے کے احاطے سے کافی دور باندھ دیے تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے گوالا ہوشیار نہ ہو جائے۔ دبے قدموں پہ چلتے ہوئے اس گوالے کے احاطے کے سامنے پہنچے جس میں اس نے اپنے جانور باندھ رکھے تھے۔ دروازے میں موجود جھڑیوں سے سلطان نے جھانکا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اگر وزیر نے انہیں اطلاع نہ دی ہوتی تو شاید ان کی کیفیت اور زیادہ خراب ہوتی۔ گوالے کے احاطے کے اندر قطار سے لاتعداد گھوڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ گھوڑیاں کوئی عام نسل کی گھوڑیاں نہیں تھی، یہ انتہائی خاص الخاص نسل جسے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے وہ تھی۔ ایک عام سے گوالے کے احاطے میں اس قدر قیمتی اور نایاب نسل کے گھوڑیاں موجود ہونا ایک بے حد اچنبے کی بات تھی۔ یہ شخص ان گھوڑیوں کا کیا کرتا تھا؟ آخر اسے اتنی قیمتی اور نایاب نسل کی گھوڑیوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ گھوڑیوں کی سنہری چمکدار بال دور سے ہی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ تمام کی تمام گھوڑیاں کچھ بے چین ہیں
اور وہ آس پاس کچھ تلاش کر رہی ہیں اور مسلسل درد بھری آواز میں بنبنا رہی ہیں۔ سلطان خود بھی گھوڑوں کے شوقین تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے چارہ کھلایا کرتے تھے۔ انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا، یوں جیسے یہ تمام گھوڑیاں کچھ تلاش کر رہی ہیں اور کچھ کھو جانے کے احساس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ابھی یہ لوگ اسی منظر کو دیکھ رہے تھے کہ گوالا احاطے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک ایک کر کے گھوڑیوں کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ ان گھوڑیوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کا احساس کرتا ہے، لیکن اس پیار بھرے احساس کے باوجود گھوڑیاں بے چین ہی رہیں۔ احاطے سے باہر نکلتے ہی گوالے نے اپنی سواری کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ سلطان نے اندازہ کیا وہ پہلے ہی دودھ سے بھرے ہوئے بڑے بڑے برتن اپنی سواری میں رکھ چکا ہے۔ سلطان گھوڑیاں تو دیکھ چکے تھے اور احاطے میں 3-4 کے علاوہ کوئی بھینس بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے اب مجبوری تھی کہ گوالے کو گرفتار کر کے اس سے اس سارے قصے کا اصل احوال جانا جائے کہ وہ کس چیز کا دودھ لے جا کر شہر میں بانٹتا پھر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ گوالا فرار ہو جاتا اور اسے سلطان کی موجودگی کا علم ہوتا، سلطان کے پھرتیلے سپاہیوں نے لپک کر اس گوالے کو پکڑ لیا۔ گوالا تو صبح صبح کی اس افتاد سے گھبرا ہی گیا۔ وہ تو اپنے خیال میں مگن تھا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے سر پر مصیبت آئی کھڑی ہے۔ اس نے جب اپنے سامنے سلطان اور ان کے سپاہی کھڑے دیکھے تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس کی گردن سے اس کو پکڑ لیا۔ گوالے نے جان لیا آج اس کی شامت آ گئی ہے، اس لیے جب سلطان نے اسے یہ پوچھا کہ وہ اس احاطے میں اس قدر قیمتی اور نایاب نسل کی گھوڑیاں کیوں پال رہا ہے اور کس چیز کا دودھ شہر لے جا کر بانٹ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو کل 4 بھینسیں ہیں جن میں سے اتنا دودھ تم نکال نہیں سکتے کہ وہ 1 کلو کے عوض 5 کلو بانٹتا پھرے۔ تو گوالے نے جان لیا کہ اب ان سوالوں کے جوابات دیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ سلطان کے جاہ و جلال کے سامنے گوالا کیا کرتا؟ یکا یک وہ رونے لگ گیا اور سلطان سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا، سلطان مجھے معاف کر دیجیے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کو صاف صاف بتاتا ہوں۔ یہی تو سلطان سننا چاہ رہے تھے، اس لیے سلطان نے اس سے کہا کہ وقت ضائع کیے بغیر بتانا شروع کرو۔ نیم اندھیرے اور اجالے میں اس گوالے نے جو کچھ سلطان کو بتایا، سلطان سن کر ہکا بکا رہ گئے۔ نہ جانے کب سے یہ کھیل جاری تھا اور وہ انجان تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ کل ایک سادہ لو انسان ان کے دربار میں آ کر انہیں اس گوالے کی اطلاع دے گیا تھا، ورنہ اس نقصان کا خمیازہ سلطان اور ان کی پوری سلطنت کو بھگتنا پڑتا۔ گوالے نے سلطان کو بتایا، اے سلطان، آپ نے درست پہچانا، میرے برتنوں میں جو دودھ ہے اس میں بھینس کا دودھ تو بس معمولی مقدار میں ہے، اصل میں اس میں گھوڑیوں کا دودھ شامل ہے۔ میرے پاس یہ دودھ اتنا زیادہ وافر مقدار میں جمع ہو جاتا ہے کہ میں اسے کہیں ٹھکانے لگا نہیں سکتا۔ میرے پاس 100 گھوڑیاں ہیں، ان 100 گھوڑیوں کا روزانہ دودھ اترتا ہے۔ اس دودھ کو میں کہاں ٹھکانے لگاتا؟ میں مجبور تھا، اس لیے میں اس دودھ کو 1 کلو کے پیسوں کے بدلے میں شہر کے غریبوں کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ وہ غریب لوگ تھے، انہیں ذائقے میں فرق کا پتہ نہ چلا، بس وہ اسی چیز میں خوش تھے کہ سستا دودھ اور اتنا زیادہ دودھ ان کے بچوں کو پینا نصیب ہو رہا ہے۔ اتنا کہتے ہی وہ گوالا چپ ہو گیا، جسے مزید کچھ بتانے سے کترا رہا ہو، لیکن سلطان تو اصل بات جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس غریب سے گوالے کو یہ گھوڑیاں اپنے ہاتھے میں پالنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ گھوڑیاں بھی وہ جن کی نسل ایسی قیمتی اور نایاب تھی کہ بڑے بڑے امیر کبیر اور معزز لوگوں کے گھروں میں بھی ایسے گھوڑے نہیں ہوتے تھے۔ آخر یہ گھوڑیاں اس کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ سلطان نے اپنے یہ سارے سوالات اس گوالے کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سوالات سنتے ہی گوالا پسینہ پسینہ ہو گیا، یوں جیسے ان کے جوابات دیتے ہی موت اس کے گلے پر آ جائے گی، لیکن جواب دینا اس کی مجبوری تھی کیونکہ اس کے سامنے سلطان معظم کھڑے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس گوالے نے سلطان کو سچ بتا دیا۔ اس سچ نے سلطان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس گوالے نے بتایا، آپ نے صحیح پہچانا سلطان، یہ گھوڑیاں انتہائی اعلیٰ نسل کی ہیں۔ میرے پاس ان کی موجودگی یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے۔ شہر یروشلم کے یہودی آپ کے ملک پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور ان تیاریوں میں انہیں خاص قسم کی گھوڑیوں کی بھی ضرورت ہے، مگر یروشلم میں عیسائی بھی موجود ہیں اور وہ ان سے یہ بات چھپانا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے آپ کے ہی ملک میں ان گھوڑیوں کی افزائی سے نسل کا بندوبست کیا ہے، تاکہ یہی سے ان گھوڑوں اور گھوڑیوں کے ذریعے آپ کے شہر پر حملہ کیا جا سکے۔
یہ سننا تھا کہ سلطان غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ خاص قسم کی گھوڑیاں جنگ میں استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جلد تھکتی نہیں اور بے حد پھرتیلی ہوتی ہیں۔ انہی کے شہر میں انہی کے اوپر حملے کی تیاری کی جا رہی تھی اور ایک گوالا یہودیوں کی مدد کر رہا تھا۔ سلطان نے لپک کر اس کا گریبان دبوچ لیا اور اس سے پوچھا کہ آخر کس قسم کی تیاری جاری ہے، انہیں پوری تفصیلات بتائی جائے۔ گوالے نے جان لیا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا، اے سلطان، یہ تمام کی تمام گھوڑیاں حاملہ تھیں جنہیں یہاں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا۔ ان سب نے خوبصورت بچے چنے اور ان کے وہ بچے ایک مخصوص مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں، جہاں پر چھپے ہوئے یہودی ان کی تب تک نگہداشت کریں گے جب تک وہ جوان گھوڑے نہ بن جائے۔ تب تک یہ بھی دوبارہ تندرست ہو جائیں گی اور اس طرح ایک گھوڑیوں کی فوج تیار ہو جائے گی جس کے شاہ سوار جلدی ہی آ کر اس پر سوار ہو کر آپ کے محل پر حملہ کر دیں گے۔ انہیں ملک سے باہر سرحدوں پر حملہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ یہ سننا تھا کہ یک لخت سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ گھوڑیاں اتنی آخر بے چین کیوں تھیں۔ انہوں نے حال ہی میں اپنے بچوں کو پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے آس پاس نہ پا کر وہ ہر وقت بے چین اور بے حال تھی۔ غم اور غصے کی ایک شدید لہر سلطان کے اندر پیدا ہوئی۔ یہ گوالا اور اس کے ساتھی تہرے جرم کے شریک تھے۔ انہوں نے بے زبان جانوروں کو ان کی نومولود اولاد سے محروم کیا تھا۔ سلطان کے محل پر حملے کی سازش رچائی گئی تھی اور شہریوں کو دھوکے سے بھینس کے دودھ کی بجائے گھوڑی کا دودھ پلائے جا رہے تھے۔ سلطان کے نزدیک ان کی سخت ترین سزا تھی۔ گوالا بچ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی نشاندہی پر ان تمام یہودیوں کو گرفتار کر لیا گیا جو شہر میں مختلف مقامات پر چھپے ہوئے تھے اور حملے کی سازش کر رہے تھے۔ سلطان نے تمام نومولود گھوڑیوں کے بچوں کو ان کی ماؤں تک پہنچا دیا اور ان تمام اعلیٰ نسل کی گھوڑیوں کو سلطنت کی فوج کے گھوڑوں میں شامل کر دیا۔ گوالا اور اس کے ساتھی اس شدید نقصان پر سخت بے چین تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ انہیں اپنے آنے والی سزا کا خوف تھا۔ یقیناً سلطان ان کے ساتھ کوئی رحم نہیں کرنے والے تھے۔ شہر کے لوگوں کو جب اندازہ ہو گیا کہ گوالے نے انہیں کس طرح بھینس کے دودھ کے نام پر گھوڑیوں کا دودھ فروخت کیا ہے تو وہ سخت پشیمان ہوئے۔ سلطان نے تمام پریشان حال گوالوں کو اطلاع دی کہ وہ اپنا کاروبار پھر سے شروع کر سکتے ہیں کیونکہ سستا دودھ فروخت ہونا بند ہو گیا ہے، لیکن ساتھ ہی سلطان نے ان گوالوں کو دودھ میں ملاوٹ نہ کرنے اور کم قیمت پر دودھ فروخت کرنے کی تاکید بھی کی تھی تاکہ لوگ سستے دودھ کی لالچ میں ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکے۔ سلطان کی سمجھداری اور عقل مندی نے اس گوالے کا راز فاش کر دیا اور ایک بڑی تباہی سے سلطان نے سلطنت کو بچا لیا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔